बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। दुआज़ारा केस के ऊपर मैं आप लोगों से बार बार मुलाकात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो तहकीक कर सकते हैं, जो कानूनी साइड से चीज़ें हैं और जो चल रहा है इस वक्त करंटली जो इस केस के अंदर चल रहा है, मैं उससे आपको बाखबर रखूँ और आप लोगों को पॉजिटिव, आप लोगों की जो एक इस चीज़ के अंदर पॉजिटिवली आप लोगों को बताता रहूँ, ताकि आप लोग होपफुल रहें कि आप लोग जो जज्बात रखते हैं उन जज्बात के हिसाब से चीजें मूव कर रही हैं। कल आप सब लोगों ने मुझे एक बार-बार लिंक भेजा। आप लोगों की तरफ से मेरा ख़्याल है कोई मेरा ऐसा सब्सक्राइबर नहीं था जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, जिसने मुझे वो लिंक ना भेजा हो कि बाबर सलीम साहब नामी एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक तहकीक की है और उस तहकीक में उन्होंने वो काम कर दिया है जो शाहानी साहब तो ख़ैर आराम फरमाते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने कोई लोग भी नहीं कर सके। और लगता ऐसे है कि इससे कबल शायद सिंध पुलिस ने अपने आप इस तरह का काम किया ही नहीं है कि कोई इस तरह का काम करके तहकीक की जाए और लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश की जाए। तो बाबर सलीम साहब का व्लॉग आप बार-बार मुझे भेज रहे थे जिसमें उन्होंने तहकीक की, तो आई वाज़ आल्सो क्यूरियस। मैंने उस चीज़ को स्टडी किया और मैंने बड़ी कोशिश करने के बाद बाबर भाई से टाइम लिया कि हम डायरेक्टली उन्हीं से बात करेंगे और जो मेरे ज़हन में सवाल उठ रहे हैं, जो आप लोगों के ज़हन में एप्रिसिएशंस हैं, वो भी उन तक पहुँचाऊँ और अपने सवाल भी उनके सामने रखूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर और आपने ये मेहरबानी फरमाई है कि मेरे जैसे बंदा नाचीज़ को टाइम दिया। मैं ना साहफ़ी हूँ, ना मेरा इस फ़ील्ड के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन फिर भी अहमद भाई, आप आपने इस लॉयर हैं, ये बड़ा काफ़ी है। हमारी मजाल नहीं है आप हमें कहें और हम आपको इनकार करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। आपकी आवाज़ सुनी जाती है, लोग आपसे आपकी बात को समझते हैं, आप अच्छे से समझाते हैं और फिर कानूनदान हैं और तमाम कवानीन और बारीकियों को समझते हैं, तो आपके साथ बात करने का मज़ा भी यकीनन और होगा और मेरी भी यकीनन नॉलेज में इजाफ़ा ही होना है आपके साथ बैठ के। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये आपकी आज़िज़ी है और अल्लाह ताला ने आपको शायद इसीलिए जो है ना वो आपसे बड़े-बड़े काम लेने शुरू किए हैं और हमेशा लेते हो, अल्लाह ताला ने लिए हैं आपसे बड़े काम। अच्छा, एक तो पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊँ कि जहाँ तक मुझे याद है बाबर भाई आपने ही वो कुछ तस्वीरें लीक की थी जब मेडिकल बोर्ड का टाइम था और सिंध पुलिस ने मेहदी काज़मी साहब का मुबैना तौर पर दामाद बनता था, लेकिन सिंध पुलिस ने उस दिन दामाद वाला रवैया रखा मुबैना तौर पर एक डॉक्टर ज़हीर का। तो वो आपने मेरा ख़्याल ब्रेक की थी वो स्टोरी भी उस दिन आपने हम तक वो तस्वीरें पहुँचाई थी जो बड़ी एक पार्टी चल रही थी। पोज़ डिफरेंट पोज़ देकर हमारी पुलिस जो है वो उसका उसके साथ फ़ोटो शूट कर रही थी। एक तो पहले मुझे उसके बारे में बताएँ कि ये आप पहुँचते कैसे हैं ऐसी जगहों पे? और मैंने तो सुना है वैसे भी पुलिस तो वैसे पंजाब की हो या सिंध की हो आम बंदे को तो उससे डरना ही चाहिए। चलें सहाफ़ी और वकील को निकाल देते हैं, लेकिन कैसे एक्सेस हुई और ये चीज़ें आप इसको इतना कीन होके क्यों देख रहे हैं? अच्छा, मैं अहमद भाई आपको दो दो बातें बता देता हूँ। पहले तो ये आपने कहा सिंध और पंजाब, देखिए पंजाब की पुलिस से डरना चाहिए और सिंध की पुलिस के लिए दुआ करनी चाहिए। हमारी पुलिस सिंध की जो है ना वो बेबस और ऐसी पुलिस है, ज़रा सा ऊपर से प्रेशर आता है वो फ्लैट हो जाती है। और पंजाब की पुलिस मुझे आइडिया है वो किस किस्म की पुलिस है, तो उससे अल्लाह महफूज ही रखे लोगों को। खैर एनी हाउ हम आगे चलते हैं। ये हमारा काम है बीइंग अ जर्नलिस्ट, और फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं चीज़ों की तो कुरेदना और हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि एक कोशिश और, फिर उसके बाद एक कोशिश और फिर उसके बाद एक कोशिश और, उस वक्त तक कोशिश जब तक कि आप इन्वेस्टिगेशन को किसी मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा देते। तो हम कोशिश करते रहते हैं, कभी किसी दरवाजे पे भीख मांगने पहुंच जाते हैं। हम फकीर लोग हैं भाई, हम कशकोल लेके जाते हैं, कहते हैं भाई ये इसमें भीख डाल दो, नहीं डालोगे हम कशकोल तोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम फकीर नहीं रहेंगे। तो ये मजबूरियां होती हैं, बाज़ औक़ात कि हम फंस जाते हैं चीज़ों में, ऐसा भी होता है, नहीं निकल पा रही होती चीज़ें। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी पुलिस में होते हैं, जिनके आम इंसान ही है ना, वो भी, उनके भी इमोशंस हैं, उनका भी एक नज़रिया है। तो वो लोग जो किसी मामले को बिगड़ता हुआ देख रहे हों, तो फिर उन जैसे लोग भी काम आ जाते हैं। इसके बाद बाज़ औक़ात लोग हमसे बेज़ार होके भी चीज़ें हमें पकड़ा देते हैं, यार ये दिन में 10 फ़ोन करता है, इसे जान छुड़ाओ यार, दे दो इसको। तो ये हमारा तरीक़ा है, हम काम करते रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अख़लाक़ियात के दायरे में रहते हैं, हम अपने एथिक्स को फ़ॉलो करते हैं और लोगों की हमारी जो नीयत है, सच्ची बात है, वो ये होती है कि हक़ जो है, वो खुलकर सामने आए।
تو عموماً ایسے کیسز میں پولیس کبھی سست پڑی ہوتی ہے، یا کوئی غلط، مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ ہو، رشوت عام ہے اس محکمے میں، پریشر لینا عام ہے، پھر سیاسی بھرتیاں ہیں اس حوالہ، تو جس نوعیت کا کیس ہوتا ہے اس نوعیت کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ دعا زہرا کا کیس ایک ایموشنل کیس ہے، پبلک سینٹیمنٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوگوں کی دعائیں، مطلب میں ایک سٹوری بریک کرنے کے بعد ساری رات میں یہ سوچتا رہا کہ میں اس کیس کو پہلے ٹیک اپ میں نے کیوں نہیں کیا۔ مجھے جتنی لوگوں نے دعائیں دی، اللہ ان یہ دعائیں آپ کے حق میں، میرے حق میں، پوری امت کے حق میں، ان اپنے لوگوں کے حق میں جنہوں نے دعائیں دی قبول فرمائیں۔ تو اتنا شدید سینٹیمنٹ جب کسی کیس کے اوپر ہو، لوگوں کے جذبات اس قدر جڑے ہوئے ہوں، تو پھر وہ صحافی جس کے کوئی چھوٹے موٹے رابطے ہوں اور وہ کوئی تحقیق کسی چیز پہ کر سکتا ہو نہ کرے، تو یہ اس کی اپنے پروفیشن کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ حقائق سامنے آئیں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ بس پھر اس بنیاد پہ ہم آگے آئے، اور یہ میں باقی بھی دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا جی، میں ٹیکسی میں بیٹھ کے اکیلی گئی، اور وہ مجھے ہضم ہی نہیں ہو کے دیتا۔ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسا اسٹیٹمنٹ بچی سے دلوایا گیا ہے، وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بس اس کے بعد تحقیق شروع کی تو اللہ نے ہاتھ پکڑا، چیزیں سامنے آ گئیں، آپ کے سامنے اب ٹیبل پہ سب کچھ۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا باور بھائی، میں ذاتی طور پر میری اس کیس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی اسی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا، آنےسٹلی ویسے خبر آئی سنا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نہیں کسی چیز سے کنسرن ہوتے تو صرف خبروں کی حد تک جو مجھے پتا تھا اتنا ہی پتا تھا۔ ایک انٹرویو ہوا، اس انٹرویو کے بعد یہ چیزیں بار بار کھلی، اور اس انٹرویو کے اندر اس بات کو بڑا گلوریفائی کیا گیا۔ یہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتا ہے ایک ریس ہوتی ہے کہ فلاں چیز کو سب سے پہلے میں بریک کر لوں، فلاں چیز کو میں کر لوں۔ تو وہ ایک خاتون یوٹیوبر کی، انہوں نے ایک انٹرویو کر لیا ان بچوں کا، اور وہاں سے بیسیکلی میں نے وہ اسٹیٹمنٹ سنی جو وہاں پہ اسٹوری بیچنے کی کوشش کی گئی۔ تو میرا بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ٹیکسی پہ بیٹھی، اور ٹیکسی مطلب پاکستان کے اندر رات میں دو فرشتے آتے، ایک وہ رکشے والا تھا اور ایک وہ ٹیکسی والا تھا، اور ان دونوں فرشتوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملوایا، اور بے لاس ملوایا۔ یقین مانے دیکھیں 22، مطلب میں نے آگے سے مثالیں لوگوں کو دی کہ دفتر سے لے کے کچہری تک کبھی وہ گاڑی پہ نہ جانا ہو، رکشے پہ جانا ہو نا، تو رکشے والے کو میں کہوں گا تو مجھے نہیں لے کے جائے گا، حالانکہ وہ میرے علاقے میں ہی ہوگا۔ وہ کہے گا کہ وکیل مارے گا، وہ کہے گا لیکن بھائی کرایہ ہے تو بیٹھو، نہیں ہے تو شاید آرام سے سائڈ پہ ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا پاکستان اتنا اچھا ہو گیا، جہاں 2 منٹ نہیں لگتے کھڑے ہوئے پھر کیا کچھ ہو جاتا لوگوں کے ساتھ۔ وہ سٹوری نہیں سمجھ آئی تھی۔ لوکیشن کی بات بار بار ہم کر رہے تھے، تو جب آپ نے یہ شروع کیا ہے کہ میں لوکیشنز کو ٹریس کروں، لوکیشن کو ٹیپ کروں، پولیس کے پاس تو خود سارے نمبر نہیں تھے باور بھائی، تو آپ نے یہ کیسے اس چیز کو مینج کیا کہ آپ اس حد تک پہنچے کہ میں ان چیزوں کو نمبر بھی پہلے آپ نے ٹریس کیے، کس کس کا نمبر ہے، وہ کس کس کے نام پہ ہے؟ یہ چھوٹی ورکنگ نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے شاید اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو، لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ اس انفارمیشن میں آپ کو پولیس والا چینل کی اور بھی جگہ ہیں، کئی جگہ استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ احمد بھائی، یہ جس دن جبران ناصر صاحب کورٹ میں ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ سی ڈی آر پروڈیوس کی جائے ظہیر کی، اور پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سی ڈی آر اس کے دیے ہوئے نمبروں کی چیک کر چکے ہیں اور اس کی پریزنس کراچی میں نہیں ہے، تو اس وقت شاہد حسین، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کیس کے اوپر، وہ آج تک کھڑا ہے لڑکا، اور صبح نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے، وہ بے لوس ہو کے کام کر رہا ہے۔ تو شاہد سے میری اس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو شاہد نے کہا کہ پولیس کہہ رہی ہے باور بھائی یہ لوکیشنز آ چکی ہیں اور یہ کراچی میں نہیں تھا۔ تو میں نے اس سے کہا اگر یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ کراچی میں نہیں تھا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے بولا پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا، مطلب وہ جان نہیں رہے گی کیس میں جتنی ہونی چاہیے اصولی طور پہ، اور کچھ کمزور پڑے گا کیس۔ اچھا، چونکہ ہم مسلسل تحقیقات کرتے رہتے ہیں، مرید عباس ہمارے اینکر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا جب شہادت والا معاملہ ہوا تھا تو اس کیس کی بھی انویسٹیگیشن پوری الحمدللہ اللہ نے میرے ہاتھ سے کروائی تھی، بڑے چیزیں سامنے آ گئی تھیں اس میں بھی۔ تو میں تھوڑا سا اس چیز پہ تھا کہ پولیس ملزم کے دیے ہوئے نمبروں پر یقین کیوں کر رہی ہے؟ پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کے سی این آئی سی پر اس کے فیملی ٹری کو چیک کرے، اس کے فیملی ٹری میں جتنے نمبرز ہیں
ان لوگوں کے نام پر رجسٹرڈ، ان کو چیک کرے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے. ایک چیز یہ تھی. دوسرا معاملہ تھا کہ پولیس کو جیو فینسنگ کروانی چاہیے تھی لوکیشنز کی. جیو فینسنگ نہیں ہو کے دی. جیو فینسنگ ہو جاتی تو بڑا کلیئر ہو جاتا کہ کون کدھر تھا. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. تو میں پھر اس کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ اگر پولیس نہیں کر رہی تو ایک ایسا کیس جس میں پبلک سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں، رائٹ ٹو نو، مطلب ان کا حق ہے کہ وہ پتہ کریں جب وہ جس شدت کے ساتھ جذبات ان کے جڑے ہیں. تو پھر ہم آگے بڑھے اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ سچ سامنے آ جائے. دیکھیے میں اس کیس میں پارٹی نہیں ہوں، نہ پارٹی تھا، نہ میرا ظہیر سے لینا دینا ہے، نہ دعا سے لینا دینا ہے، نہ میرا کاظمی صاحب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ جبران ناصر صاحب سے کوئی لینا دینا ہے. میں تو ایک سیدھا سیدھا صحافی ہوں. تو بطور صحافی میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس کیس میں جو حقائق ہیں ان کو سامنے لا سکوں. اور یہ جو، کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں، رپورٹر سارا دن آپ سے بھی کورٹ میں رابطے میں رہتے ہوں گے، تو آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ صحافت کرتے کرتے کورٹ رپورٹر آدھا وکیل اور انویسٹیگیٹو رپورٹر آدھا پولیس والا بن چکا ہوتا ہے. تو ہم بھی آدھے ایسے ہی پولیس والے ایسے بن ہی چکے ہیں. تو وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ پولیس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. اس ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے یہ اٹیمپٹ کیا، لوگوں کے سامنے سچ رکھنے کے لیے اٹیمپٹ کیا. اور اس کا نتیجہ اللہ کا شکر ہے یہ ہے کہ اب جبران ناصر صاحب نے اس نمبر کو پہنچا دیا ہے پولیس تک، جو پولیس کے پاس نہیں تھا، نہ پولیس حاصل کر رہی تھی. اب پولیس کی مجبوری ہوگی انشاءاللہ کہ وہ نکالے سی ڈی آر، ثابت کرے کون کدھر تھا. اچھا بابر بھائی، ایک تو میں تھوڑا، چونکہ میرا ولاگ اکثر لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نا جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں چیزوں کی. تو اب ہم نے کیونکہ جیو فینسنگ کا ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ہم آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ بیسیکلی جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے. اصل میں جس جیو فینسنگ، جیسے آپ نے کسی، بالکل جیسے اس کے جو لفظی معنی ہے نا، اگر آپ اسی کے حساب سے چلیں تو اس سے مختلف نہیں ہے. آپ نے اسے ایک لوکیشن کو ٹریپ کر لینا ہوتا ہے، اس کو مارک کر لینا ہوتا ہے اور اس کی فینسنگ کرنی ہے. اس کے اندر آپ نے اب دیکھنا ہے بیسیکلی یہ کیوں کی جاتی ہے اور کن کس ایک مخصوص علاقے میں جو موبائل موجود ہیں اور موبائل ڈیوائسز نیٹورک چل رہی ہیں. سیلولر کمپنیز موجود ہیں، ان کے مخصوص علاقے کے جو سبسکرائبرز ہیں اور جو وہاں کنیکٹیویٹیز ان اور آؤٹ ہوتی ہیں، ان میں چھان پٹک کرنا اور اس میں سے اپنا مطلوبہ ہدف یا نمبر کو سامنے لانا، وہ جیو فینسنگ ہے. جو فینسنگ ہوتی ہے. اچھا ہوا یہ، جب یہ آپ نے کر لیا، جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی. اچھا ایک چیز مجھے بیچ میں یاد آ گئی کہ میں نے اس کیس کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا تو ہماری پولیس کی، دیکھیں اس کو نااہلی کہیں یا یہ جان بوجھ کر کام نہیں کرنا چاہتے، تو ایک بیان لکھا جاتا ہے 161 کا. تو 161 کے بیان میں جو نمبر ظہیر لکھوا رہا ہے نا کہ یہ میرا موبائل نمبر ہے، دعا زہرا کا اسٹیٹمنٹ 161 کا لکھتے ہوئے بھی اسی نمبر کو مینشن کیا جا رہا ہے. وہ بھئی عقل کے اندھو، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کل کو آپ کی اسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کیس کے اوپر اثر پڑنا ہے، دونوں صورتوں میں پڑنا ہے. سر کرمنل کیس تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے مرڈر پیلے ایسی بھی کنٹیسٹ کی ہیں کہ بندہ مرا ہے اور بندہ، تین بندوں کی، تینوں کی گولیاں لگی ہیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہاں تک ہے کہ ایک میں نے الیج کر دیا کہ فلاں بندے کی گولی ماتھے میں لگی، دوسرے کی گردن میں لگی، تیسرے کی سینے میں لگی. سر وہ گولی تھوڑی سی ترتیب بدل گئی، وہ سینے والی جو ہے وہ ماتھے میں لگی تھی، ماتھے والی جو ہے وہ گردن میں لگی تھی اور بندے بری ہو گئے. سب کے سامنے ہے کہ قتل ہوا ہے، قاتل یہی تینوں ہیں، تینوں کی گولیاں چلی ہیں، تینوں کی بندوقیں ثابت ہو گئی ہیں. لیکن چونکہ ہم نے گولیوں کی ترتیب الٹی سیدھی کر دی تو ہمارے قانون میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ موجود ہے اور بندہ بری ہو گیا. جی ہاں 5 جی ہاں منٹ جی تو ہاں. کبھی نہیں میں نے سنی. لاہور ہائی کورٹ میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں مرڈر اپیل کو، 2 سے 3 منٹ کے بعد مرڈر اپیل کا فیصلہ کر دیتا ہے ہمارا ڈویژن بینچ. تو اس لیے یہ اس طرح کے بینیفٹس دینا، تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ پولیس کی بدنیتی ہے. اس کو نااہلی کہا جا سکتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ شاید ان کے اندر تو کوئی کمپیٹنس نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی پیشن تو ہے ہی نہیں نا. کمپیٹنس ہی نہیں ہے تو پیشن تو بات کی بات ہے کہ وہ اس کو یوز کرتے. اچھا جب آپ نے یہ کیا اور آپ نے بریک کر دیا، کیا پولیس والوں نے خود آپ سے پھر رابطہ کیا کہ سر ہمیں بھی کوئی ہیلپ کریں، ہم تو کوشش کر رہے تھے، بڑے آپ ناراض ہیں یار. آپ یہ یار احمد بھائی نہ پوچھیں، بڑے ناراض ہیں، بڑے ناراض ہیں.
میرے مطلب میری دوستیاں ہیں، سچی بات ہے، 16-17 سال میں تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے پولیس والے بڑے دوست ہوں گے، کورٹ میں صبح شام آئی ہو بیچارے، آتے جاتے بھاگتے، بڑے ناراض ہیں یار. وہ بڑے ناراض ہیں. میں بس اس پہ ناراضگی اکتفا کے کروں گا. ساتھ ویسے آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں ہے کہ سر حضور آپ ناراضگی کا حق رکھتے ہیں لیکن شرمندگی کا بھی کوئی فرض ہے کہ نہیں؟ کہ شرمندہ ہونا چاہیے، پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ بابر سلیم صاحب ہی کیوں؟ یہ کام تو نہیں تھا، بابر سلیم صاحب آپ کو ڈیوٹی نہیں دی تھی، یہ آپ کا تو کام ہی اور ہے، آپ کو ہی کیوں کرنا پڑا؟ آپ کو کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ یار اگر یہ نہ ہوا تو وہ ایک لاچار باپ رل جائے گا، دنیا کا اعتماد رل جائے گا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر وہ بندہ ہار گیا تو پہلے ویسے کوئی عدالتوں کا ہمارا معیار تو نہیں ہے، لیکن یقین مانیں اور زیادہ گر جائے گا ہمارا معیار، اور ہماری جو عوام ہے اس کا اعتماد نہ یہ نظام عدل پہ رہنا ہے، پولیس والوں پہ تو پہلے ہی نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ، تو یہ ختم ہو جائے گا. لوگ بچیاں نہیں پیدا کریں گے، بچیاں پیدا ہوئی تو وہ معافی مانگے سر میں نہیں کر سکتا، کیونکہ 14-15 سال یا 13 سال یا 12 سال کے بعد تو اس نے ہو ہی جانا ہے جوان، اس کو سمجھ آ ہی جانی ہے دنیا کی، اور یہ نکل گئی تو عدالت نے کہنا ہے کوئی بات نہیں یار وہ اپنی مرضی سے نکل، تو میں نہیں کر سکتا. چلیں آپ مجھے مہربانی کریں، مجھے اللہ میاں بچی نہ دیں، کچھ اور دے دیں. تو یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، یہ چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے بھائی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ منع کر دیں، پسند کی شادیاں نہ ہو، لوگ پسند کی شادیاں کریں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، احمد پسند بھائی، تو ضروری ہے، پسند کی شادی کا طریقہ ہے. طریقہ ہے. میں جو لوگوں سے، آپ کے ویور سے بھی درخواست کروں گا، اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں. اپنی بیٹیوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھل کر اپنی رائے کا کم از کم اظہار کریں. وہ آپ کے سامنے نہیں کریں گی تو کس کے سامنے کریں گی؟ سامنے کریں. ماں باپ کے سامنے اپنی بات نہیں رکھے گی بچی تو کس کے سامنے رکھے گی؟ لیکن پسند کی شادی کا مطلب یہ نہیں ہے. اب دیکھیں، والی میرے نظریے میں والی کیوں ضروری ہے؟ کیوں کوئی سرپرست ہونا لڑکی کا ضروری ہے؟ ایک لڑکی گھر والوں کو یعنی اپنے ولی کو ناراض کر کے نکلتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف جا کے کسی بندے سے پسند کی شادی کر لیتی ہے. اب وہ جس سے اس نے شادی کی ہے، نیتیں تو کسی کو نظر نہیں آتی سوائے رب کے. اس کی نیت ہی کچھ اور تھی، وہ اس کے ساتھ کوئی خانہ خرابہ کرتا ہے. یہ لڑکی نے واپس کدھر جانا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ کدھر جائے گی؟ والی نے تو اب قبول نہیں کرنا اس کو، وہ پہلے رسوا کر کے گئی. میں ایک مثال ہے. تو ہوں. لڑکیوں کی پسند بہت ضروری ہے. دین کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے. ان کی مرضی پوچھیں شادیوں کے لیے، لیکن پسند بالکل. کی شادی کا مطلب کسی غیر محرم کے ساتھ بھاگ جانا نہیں ہے. آپ نہیں. کسی غیر محرم کے ساتھ مطلب نکل جائیں تو ادھر مذہب کدھر جائے گا؟ مذہب نے اجازت دی ہے آپ کو پسند کی شادی کرنے کی، کسی مذہب نے آپ کو روکا ہے غیر محرم اور محرم کا آپ کا فرق رکھا ہے. تو جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ نے ایک رات اس کے، ٹھیک ہے، جو جو معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک رات علیحدہ کمروں میں بھی گزاری ہے لیٹ سے، تب بھی آپ نے ایک رات ایک نامحرم کے ساتھ گزاری ہے. ادھر کدھر گیا مذہب؟ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی باریک چیزیں ہیں. تو اس کے اوپر میرے خیال سے ہمارے پاس پاکستان میں جو قوانین ہیں ان کی درستگی کی بھی ضرورت ہے. اس میں جو فلاز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو علماء ہیں، صرف قوانین اس بنیاد پر ریاست نہ بنائے کہ جو پاسٹ قوانین ہیں ان کی ترمیم کی جاتی رہے. بھائی نیا قانون لے آؤ، علماء کو بٹھا لو، لیگل ایکسپرٹس کو بٹھا لو، ان کے ساتھ مل کر ریاست ایک ایسا قانون بنا لے جس کے بعد یہ مسائل، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ کس کی مرضی سے شادی ہونی ہے اور کس طریقے پہ ہونی ہے. اور ویسے ہم اس دعا زہرا کے کیس سے اگر یہ کیمپین چلائیں، ہم دعا زہرا کے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر، یہ آواز جو اب بلند ہونا شروع ہوئی ہے، اللہ کرے یہ بیٹھے نہ، اس آواز کو بلند کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حکومتیں مجبور ہوں گی اور اس کے بعد شاید ہم اس میں کامیاب ہو جائیں کہ ان قوانین کو مزید بہتر کروا سکیں. ایگزیکٹلی، ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا بابر بھائی، اب صرف ایک آپ سے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ سوال ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے صحافت کر رہے ہیں، تو جب دیکھیں آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس آپ کو ہوا کہ یار یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کرنا چاہیے، یہ ایک اینگل ہے، عدالت میں بات ہو رہی ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے، اور ایک عام بندے کو سمجھ آ رہا ہے کہ یار ایک بندے کی ڈیٹیل لینے کے بعد یہ ڈٹرمن ہوگا کہ وہ اس جرم کے اندر شامل ہے کہ نہیں.
اور اس کی ڈیٹیل اسی کی مرضی کی لی جائے گی تو وہ کبھی بھی نہیں ڈٹرمن ہوگا. وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ کو وہ ڈیٹیل دے. تو آپ نے اتنی پین لی. اور دوسری طرف ہمارا اس وقت ایک صحافتی کلچر یہ بھی بنا ہوا ہے، کیونکہ یوٹیوب کے ساتھ صحافی سارے جڑ گئے ہیں. اس میں کچھ صحافی ہوتے ہیں، کچھ میری طرح بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آ جاتے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے اس معاملے کے اندر نہایت غیر ذمہ دارانہ قسم کا رویہ رکھا گیا. لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والا کام کیا گیا. اس مقدمے کے اندر پارٹی بازی بنائی گئی. اس والد کو بار بار ہٹ کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں احمد بھائی، یوٹیوبر میں اور جرنلسٹ میں بہت واضح فرق ہوتا ہے جو دکھنا چاہیے. یوٹیوب ایک ایسا میڈیم ہے جو معاشرے کے بگاڑ اور سدھار دونوں کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک تو آپ کی اخلاقی تربیت ہے، اس کے لیے آپ کو جرنلسٹ، وکیل، یوٹیوبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بنیادی تربیت ہے جو گھر سے ماں باپ آپ کو فراہم کرتے ہیں. تو اس کیس میں کئی لوگوں کی بنیادی تربیت جو ہے نا وہ اس کی قلعی کھل گئی ہے. تو بنیادی تربیت نظر آ رہی ہے کہ کیسی تربیت ہے. ایک چیز تو یہ، آپ تحقیق کیے بنا کسی کی بات سن کر آگے پہنچائیں، یہ تو قرآن کے بھی حکم کے خلاف ہے. قرآن بھی کہتا ہے خبر کی تحقیق کرو. آپ جب کوئی رائے بنا رہے ہیں اور بنوا بھی رہے ہیں ساتھ میں، مطلب صرف یہ نہیں کہ میری ایک رائے ہے، میں لوگوں کو کنونس کر رہا ہوں کہ میری رائے صحیح ہے، تو بھائی اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے شواہد کیا ہیں، اس کے ثبوت کیا ہیں، اس کی لاجکس کیا ہیں، وہ آپ کو پیش کرنی پڑیں گی. آپ نہ تحقیق کر رہے ہیں، نہ آپ کے پاس تحقیق کرنے کا ہنر ہے. میں اس کو ایک ہنر مانتا ہوں، مطلب اس کو سیکھنا پڑتا ہے. مطلب ہمیں 16-17 سال ہوئے ہیں تو جا کے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ چھوٹی موٹی تحقیق کر لیتے ہیں. یہ ایک ہنر ہے، مسلسل سیکھنے کا عمل ہے. آپ اس پروسیس سے نہیں گزرے ہیں. اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو بھائی رائے عامہ بنانے کے لیے کم از کم اخلاقیات کی دھجیاں مت اکھیڑیں. اس سوسائٹی میں بہرحال اخلاقیات کہیں نہ کہیں باقی ہیں. یہ بالکل روئنڈ سوسائٹی نہیں ہے، یہ سڑ نہیں گیا ہے یہ معاشرہ ابھی. اس میں جان باقی ہے. ہاں ٹھیک ہے، نیم مردہ ہے، بے ہوش پڑا ہے، لیکن اس میں جان باقی ہے. یہ جس وقت اٹھ کے کھڑا ہوگا یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے ایک مثال معاشرہ بن سکتا ہے. لیکن اس کو آپ مطلب اس میں جو اقدار ہیں ان کی تباہی کے میں حصہ مت ڈالیں. کچھ نہیں کر سکتے، چپ تو رہ سکتے ہیں، چپ رہ لیں یار. اچھا ایک یہ بات ہے. دوسری بات جرنلزم، آپ نے مجھ سے کہا، دیکھیے صحافی جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں سب سے زیادہ جواب دہ قوم جو ہونی ہے نا وہ یہ صحافی ہونی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب لکھتے ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو لوگ ان کی بات سن کر اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم میڈیا پہ کوئی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہو، میں ٹی وی پہ کچھ بولتا ہوں، لوگ سنتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یار یہ وہ یقین کر لیتے ہیں. میں کبھی دوستوں میں بات کرتا ہوں، یار میں وہ فلانا صحافی فلانی بات کر رہا تھا، ایسا ہو گیا ہے. وہ بھائی نہیں ہوا ہے، نہیں ہو گیا ہے. اتنا لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے بھروسے کو نقصان نہ پہنچائیں خدا کے واسطے. بطور صحافی بنا تحقیق کیے، صحافیوں میں مختلف قسم کی نوعیت ہے. اب تو جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ صحافی ہے نا جی، آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن وہ لوگ جو پروسیس سے گزرے ہیں، جن کے اساتذہ ہیں، جنہوں نے جوتے رگڑے، ایڑیاں رگڑی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، پولیس کو بھگتا ہے، ایجنسیوں کو بھگتا ہے، اپنی انویسٹیگیشنز کے چکر میں وہ کبھی راتوں کو گھروں پہ نہیں سوئے ہیں، کبھی کسی اور کے گھر پہ سو رہے ہیں، انہوں نے مشقت کاٹی ہے. ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. وہ لوگ دیکھیں، فیلڈ جرنلسٹ بڑی مختلف بلا ہے. یہ ایک ایسا مزدور ہے جس نے صبح اٹھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے اور روزانہ اپنی کمائی کرنی ہے، کبھی کسی سے ملنا ہے، کبھی کسی کے پاس جانا ہے. یہ صحافی جو ہے نا یہ احساس رکھتا ہے. اس صحافی کو احساس ہے کیونکہ یہ معاشرے میں گھومتا پھرتا ہے، کبھی کسی غریب دکھیاری ماں سے ملتا ہے، کبھی کسی کے بیٹا قتل ہو گیا ہے اس سے ملتا ہے، کبھی کسی کا نقصان ہو گیا، فراڈ ہو گیا ہے، مالی طور پہ معاشی طور پہ وہ تباہ ہے، اس سے ملتا ہے. تو اس کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے، یہ ملتا ہے. ایک صحافی وہ ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھ جیسا رپورٹر بیچارہ اس کو فون کرتا ہے، یار یہ ٹکر لکھنا اور یہ چلا دینا. اس اس کو وہ درد نہیں ہو سکتا اور یہ نیچرل ہے. میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جذبات نہیں ہوں گے، بالکل ہے. میرے دوست ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں. اس ٹیم کے بغیر تو ہم سچ آگے نہیں پہنچا سکتے اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود بنا تحقیق کے، چاہے صحافی ہو چاہے غیر صحافی ہو، اگر اس قسم کے شدید نوعیت کے سینٹیمنٹس جن کیسز میں ہوں ان میں بات کرے اور بنا تحقیق کے کرے، ون سائیڈڈ کرے،
تو وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، اور اس کو جواب دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آپ کے خیال میں جو آپ کی تحقیق ہے، بالکل ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ سننے والوں کے لیے بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر۔ آپ کی تحقیق کے بعد آپ اس کیس کی فیٹ کیا سمجھتے ہیں؟ قانونی طور پر تو ظاہر ہے میں اپنی رائے رکھتا ہوں، لیکن میں تو سمجھتا سر ہوں کہ یہ تسی جو آپ دسو نے نا، کام کیا ہے نا، آپ نے پورا حصہ ڈال دیا ہے۔ آپ نے پورا میرا حصہ ڈال سوال ہے گا، تسی دسو۔ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو پہلے اس کو 100% کنوکشن کا کیس سمجھتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا کام ہے ایز پر لا چلنا، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ یہ جو بھی مثالیں وہ کہتے، کوئی کہتا رہے جی فلاں کیس میں ایسے ہوا ہے، فلاں میں ایسے ہوا ہے، میری سوئی اڑی ہوئی ہے کہ جناب 16 سال کے انڈر بچی ہے، بچی کو اس کے لافل گارڈین سے لیا گیا ہے۔ اب یہ مبینہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ گئے ڈاکٹر صاحب کے لیے، وہ جیسے ہمارے دوست سہراب برکت ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن وہ بہت زور دیتا ہے کہ ڈاکٹر تو گئے ہو، پکا گئے ہو۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی گئے ہو، لیکن آپ کی تحقیق کے بعد تو سر کوئی پلی آف ایلی بائی والی بات تو آپ نے چھوڑی نہیں، کوئی دوسرا تو آپ نے اس کے لیے غریب کے لیے گراؤنڈ چھوڑی نہیں، پورے خاندان کو آپ نے ٹریپ کر لیا ہے۔ پورا خاندان ایک جو مختصر مگر جامع خاندان ہے ان کا، وہ آپ نے کور کر لیا ہے۔ تو یہ تو نہیں سمجھ آ رہی مجھے کہ اس میں سے بچیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جبران ناصر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی باقاعدہ طور پر آپ نے ان کو، انہوں نے آپ کی ریسرچ کو سراہا ہے اور انہوں نے آفیشلی اس کی ڈیمانڈ کر دی ہے، جو چیز آپ نے ان آفیشلی لی ہے، کیونکہ ہم اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اس طرح سے ایز اے ڈاکومنٹری ایویڈنس یوز نہیں کر سکتے، لیکن ڈسکلوز کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کلیم کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کلیم ہے، اگر جھوٹا ہوتا تو آپ کبھی نہ کرتے، آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائے گا کہ بابر صاحب ثابت کریں آپ نے یہ کہا تھا، تو آپ کہیں گے اللہ بھی یہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے۔ تو اب آفیشلی پولیس کا کام ہے، سی ڈی آر تو پولیس کے، مطلب میں کہتا ہوں چیچی کا کام ہے یہ چھوٹی سی انگلی کا، جی تو ہاں، وہ جی ہاں، نکال جی ہاں۔ لیتے فوراً، تو انہوں نے یہ لے آنی ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا کس حد تک امپیکٹ جائے گا؟ یہ صرف یہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کیا، میں یہ آپ کے منہ سے اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کی محنت جو ہے وہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں کہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ میری نظر میں آپ نے کیس بدل دیا، بالکل بدل دیا اس سے۔ احمد بھائی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں نالائق آدمی ہوں، یہ اوپر سے بڑا شدید گنہگار ہوں۔ اللہ پاک نے اگر کوئی ایسا کام آپ سمجھتے ہیں کرا دیا ہے اور ایک لیگل ایکسپرٹ بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایز این ایویڈنس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے کورٹ میں، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے جو ہماری انویسٹیگیشن ہے، کیونکہ یہ نمبر موجود نہیں تھا، اصل کھیل اس نمبر کا تھا۔ جو نمبر انہوں نے فراہم کیے وہ تو ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو ایگزسٹ کر رہے تھے وہ فراہم نہیں کیے، وہ پولیس نکال نہیں رہی تھی، وہ اللہ پاک نے ہمارے قابو کرا دیے، اور ہم نے وہ فراہم کر دیا نمبر جہاں پہ وہ دینا چاہیے تھا۔ جبران ناصر صاحب نے اس نمبر کو باقاعدہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ جی اس کی سی ڈی آرز اور اس کی لوکیشنز جو ہیں وہ پروڈیوس کریں۔ اللہ کرے پولیس جلدی کر دے اس کام کو، اس میں تاخیر نہ کرے۔ تو اگر اس کو ایز این ایویڈنس ٹیک اپ کر لیا گیا تو پھر رہ کیا گیا سر؟ پھر تو مطلب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دعا جو ہے وہ اکیلی نہیں گئی تھی، اور جو سابقہ جتنے بیانات ہیں وہ سارے جھوٹے ثابت ہو گئے۔ جب جھوٹ بولا تو عدالت کو بھی گمراہ کیا، پولیس کو بھی گمراہ کیا، نئی دفعہ جو ہے وہ پھر لگے گی، اور اس کے بعد پھر جو نامزد لوگ ہیں ان کو یقینی طور پہ سزا ملے گی، کیونکہ ثبوت اتنا مضبوط ہے، ایویڈنس۔ انسان جھوٹ بولتا ہے احمد بھائی، آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل انویسٹیگیشن جھوٹ نہیں بولتی، وہ بڑی سیدھی سیدھی ہوتی ہے، اس میں بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ تو میں تو بلکہ ابھی آپ کے پلیٹ فارم سے بھی اگر مہدی کاظمی صاحب ان کی فیملی سن رہی ہے یا جبران بھائی سن رہے ہیں، اور ویسے میں خود سے بھی جبران بھائی کو میرے ذہن میں ہے کہ میں نے ریکویسٹ کرنی کہ یار ان کے جو موبائل فونز ہیں نا ان کو بھی ضبط کرائیں اور اس کی فورنزک کرائیں، اس میں سے نکلیں گی چیزیں نا، یہ کہتے ہیں چیٹ، تو وہ چیٹ بھی پتہ چلے کیا ہو رہی تھی، اور ان کی باقی چیزیں بھی کھل کے سامنے آئیں تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے۔ تو اگر اس کو ایز این اچھا ایویڈنس ٹیک اپ کر لیا، جی 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 جی، اچھا جی ایک احمد چیز بھائی۔ اور ہے کہ جب آپ نے یہ چیزیں ہم سے کہنی ہے نا، تو اب نا یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو الزام ہے نا وہ ہیومن ٹریفکنگ کا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ نا فائنانسز کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ پہلے تو ان کو ایک ڈرائیور یونیورسٹی کا فوت ہو تو اس کی کمپنسیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے
کہ 3 بیریا ٹاؤن لاہور کے پلاٹ ملتے ہیں اور اب 2 پلاٹ بک گئے ہیں، مطلب 3 پلاٹ خریدے بھی گئے اور 2 اس میں سے بک گئے ہیں اور تیسرا بکنے والا ہے، وہ کسی دن ہم اور کسی دن سنیں گے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں بھی ایڈ کروائیں، کیونکہ فائنانسز کا بڑا تعلق ہوتا ہے جب بھی اس کیٹیگری کے کیسز ہوتے ہیں یا کرمنل کوئی بھی کیس ہوتا ہے، تو جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے جو فائنانسز وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا کنسرن ہوتا ہے۔ تو جب یہ جی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہو، ان کی یہ جو فائنانس والی سائڈ ہے نا، اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے کہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کروایا جائے۔ ان کے وہ ظاہر ہے جب آپ نے موبائل فرینزک کروانے ہیں، آپ کو پتہ ہے اب تو فائنانس کا بھی سارا معاملہ جو ہے نا وہ موبائل کے اندر ہی ہوتا ہے، جی جی تو جی موبائل جی اور جی ہاں ان کے پاس جو بھی ڈیوائسز ہیں وہ ہونی چاہیے، کیونکہ بظاہر یہ لوگ بڑے کم پڑھے لکھے اور بیوقوف سے لگتے ہیں، لیکن دے آر ویری ٹیکنیکل، وہ بہت ساری چیزوں کو وہاں صرف چند لوگوں میں بیٹھ کر وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں پورے سسٹم کو۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کورٹ میں ڈیمانڈ کی جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ کے تمام ویورز سے بھی اور لوگوں سے بھی، جہاں تک آواز پہنچ سکے آپ کے پلیٹ فارم سے، کہ اللہ کے واسطے اس کیس میں بے سروپا کی پوسٹ، بے سروپا بیانات، ویلاگز مت بنائیں۔ یہ اس کیس کو اپنی بیٹی کا کیس سمجھ لیں، اور کچھ نہیں کر رہے، ظہیر کو اپنا بیٹا سمجھ لیں، اور اس کے لیے کچھ جو ہے نا رستہ نکال لیں کہ اس کی زندگی مزید جو اجیرن ہونے جا رہی ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ بے سروپا گفتگو جو ہے اس کو بند کریں، اور اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو پھر لیگل ایکسپرٹس کو ساتھ لے لیں، تاکہ آپ کی بات کی اوتھینٹسٹی ہو اور ہوا میں بات نہ ہو۔ یہ بہت میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو اس پہ قائل کریں کسی طریقے سے، کہ بھائی الٹی سیدھی بات نہیں کرو، جس کی تحقیق ہے اس طرح بات کرو، یا پھر کسی لیگل ایکسپرٹ کو ساتھ لے لو، یا پھر اتنا تو کر لو کہ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں پتا تو اتنا تو کریں۔ یہ میسج تو بڑا ضروری ہے، اور یہ ہمارے ویوز جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا میسج بیچ میں سے نکال کے چلائیں گے، کیونکہ یہ میسج ویورز جو ہے نا وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں ان لوگوں کے لیے چلانے کے لیے۔ تو وار بھائی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میں اپنے ویورز کو ہمیشہ کہتا ہوں جب کسی سے خاص کر بات کرتا ہوں، تو کیونکہ میں صحافی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ گفتگو اس ٹائپ کی جو ہے نا اس کو انٹرویو کہتے ہیں، اور اس کے شروع کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کو ختم کرنے کے کیا ہیں۔ تو میں صرف اس کو ایک ڈسکشن لیتا ہوں۔ آپ بھائی ہیں، آپ نے آپ کا اگین شکریہ کہ آپ نے سر ٹائم آپ دیا۔ کہتے ہیں دا کورٹ از ایڈجرنڈ ٹل دس ڈیٹ، تو وہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں ویسے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک شارٹ سی ایڈجرنمنٹ ہی ہو۔ اس کیس کو میں اچھا ڈسپوز آف نہیں کر رہا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ آپ کی جو بھی ریسرچ چل رہی ہو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی ریسرچ صرف کراچی تک نہیں رکے گی، آپ فیوچر میں بہت ساری چیزیں جو ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہیں وہ ان کو آپ لاہور کے اندر بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے یا کریں گے، مجھے پوری امید ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ تب بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح کا ولاگ کریں، اور آپ کی آواز ہے وہ میرے بھی ویورز تک پہنچے، کیونکہ وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یقین مانیے مجھے اتنے سارے میسیجز ملے ہیں، اور اس میں ایک ہی لنک تھا، اور میں بار بار کھول رہا ہوں، اور جب آپ نے ایک ویڈیو کھولی ہوتی ہے جہاں تک وہ پلے ہوئی ہوتی ہے، آپ دوبارہ اسی لنک کو کلک کرتے ہیں نا تو وہ وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ تو میں پریشان ہو جاتا تھا کہ پہلی دفعہ ویڈیو کھلی ہے بعد میں نہیں کھل رہی، تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ سارے لوگ آپ ہی کی ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ اس وقت قوم کے واقعی ہیرو ہیں، آپ نے وہ کام کیا ہے، لوگوں کے جذبات کو آپ نے بڑا سکون پہنچایا ہے، بڑی ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہمیشہ ایسی پازیٹیو ریسرچ کرنے میں، انویسٹیگیشن کرنے میں، اور آپ کی حفاظت فرمائے، کیونکہ برائی کے خلاف اور نیگیٹو کے خلاف جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے آپ اپنے رسک کے اوپر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو فیس بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور ویوز ہمیں ضرور کامنٹ میں بتائیے گا کہ جس طرح سے بابر سلیم بھائی نے یہ ساری چیزیں کی، اور ہم اس کو اگر آپ لوگوں کے سارے کنسرنز ان کو ڈسکس کر سکے ہیں وہ بھی بتائیے گا، نہیں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو پھر پکڑ لیں گے، کیونکہ اب ان کے ساتھ ہمارا جو محبتوں کا رشتہ ہے وہ صرف شروع ہوا ہے، انشاءاللہ۔ یہ ختم ہونے والا کام نہیں ہے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، بابر سلیم بھائی کو بھی اجازت دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔